बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। शामिल करेंगे तफसीलात। आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर का कहर, मोहलिक जान लेवा वायरस, मजीद 43 अफराद की जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 14,821 तक जा पहुंची है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,323 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतासिरा अफराद की तादाद 6,92,231 तक जा पहुंची, जबकि मुल्क में 6,15,960 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा नमाज इस्तग़फ़ार अदा करने की अपील की है। उनका कहना था कि उलमाए कराम SOPs पर अमल करके रोल मॉडल का किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत के ज़ेर सदारत रमज़ानुल मुबारक में कोरोना एहतियाती तदबीर पर इजलास हुआ। वबाई मरज़ में मुब्तला होने के बायस सदर ने बज़रिया वीडियो लिंक सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स और मुल्क भर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने ज़ोर दिया कि उलमाए कराम कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करके रोल मॉडल का किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत का मज़ीद कहना था कि उलमाए कराम, मीडिया और सियासी क़यादत एहतियाती तदाबीर पर अमल के लिए आगाही पैगामात जारी करें। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। मुल्क भर में 10 अप्रैल से बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज़ पाबंदी आयद। इत्तलाक 25 अप्रैल तक होगा। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ 7 रोज़ ऑपरेशन जारी रखने का इजाज़त है। NCOC के मुताबिक बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 दिन बंदिश का इत्तलाक 10 से 25 अप्रैल तक होगा। गुड्स, फ्रेट, मेडिकल और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना दिया गया है। मुल्क में कोरोना के फैलाव में इजाफे के बावजूद आवाम की जानिब से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न करने के सबब हुकूमत मजीद इक़दामात उठा रही है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के सबब सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है। सिंध हुकूमत का पंजाब और KP से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का मुतालबा। सईद गनी ने कहा कि मुसाफिरों की आमद ना रोकी गई तो सूबे में कोरोना की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वज़ीर तालीम सिंध का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग सिंध आते जाते हैं। बॉर्डर पर इतने लोगों की स्क्रीनिंग करना मुश्किल काम होगा। उनका मज़ीद कहना था कि कराची और हैदराबाद में कोरोना की शरह बढ़कर 5% हो चुकी है। कुछ पेशगी इक़दामात किए हैं। वफाक से भी मदद का कहा है। बर वक्त फैसले न किए गए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। वज़ीर सेहत पंजाब का लाहौर में कोरोना केसेस में कमी आने का दावा। कहा, स्मार्ट लॉकडाउन के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। यास्मीन राशिद का अपने एक बयान में कहना था कि पंजाब में कोरोना टेस्ट की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं। लॉकडाउन करते हैं तो मईशत का पहिया रुकता है। उनका मज़ीद कहना था कि स्कूलों से मुताल्लिक 2 रोज़ बाद होने वाले इजलास में फैसला किया जाएगा। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। मरियम नवाज ने दोबारा कोरोना टेस्ट करवा लिया। कोरोना रिपोर्ट का इंतजार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। मरियम नवाज को गले के शदीद दर्द में मुब्तला हैं और डॉक्टर ने उन्हें कोरोना टेस्ट तजवीज़ किया था, जिसके बाद मरियम नवाज ने कोरोना टेस्ट कराया। अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग के रहनुमा अताउल्लाह अतार का कहना था कि मरियम नवाज का इलाज चल रहा है। तबीयत बेहतर होने के बाद वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। वज़ीर आज़म ने मीडिया से मुताल्लिक उमूर पर खुसूसी कमेटी कायम कर दिया है। सट्टेबाजों के खिलाफ 1 विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास में मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि शुगर माफिया के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की जा रही है। सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। रमज़ान में आवाम को सस्ते दामों चीनी मुयसर होगी। मीडिया से मुताल्लिक उमूर पर खुसूसी कमेटी में फवाद चौधरी, शिबली फराज, फैसल वावडा, यूसुफ बेग, मिर्ज़ा शामिल होंगे। कमेटी हुकूमती कारकर्दगी बयानिए से मुताल्लिक यौमिया बुनियादों पर इजलास करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन को इग्नोर किया जाए। अपोजिशन से हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं।
ترجمانوں اور حکومتی رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے ترجمانوں کو پی ڈی ایم پر بات کرنے سے روک دیا۔ اپوزیشن کو جواب دینے کے بجائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اپنی کارکردگی بہتر کریں۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن حکومت کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تجارت سے ہمارے لیے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت پاک افغان فرینڈشپ گروپ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر اسپیکر کا کہنا تھا کہ افغانستان کے دورہ کے دوران افغانستان کی حکومت اور سیاسی قیادت کے ساتھ پاک افغان تجارت بات چیت کی جائے گی۔ حکومت افغانستان کے ساتھ تجارت کو مزید مستحکم بنانے میں خصوصی دلچسپی رکھتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ہدایت کی کہ تورخم بارڈر پر قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے، میرانشاہ میں سامان کی آف لوڈنگ کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ فیوچر سیلز کا سٹہ بازی سے کوئی تعلق نہیں، بہتان بازی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں جہانگیر ترین نے کہا کہ معمول کی کاروباری سرگرمیوں میں مستقبل کے لیے مالی تحفظ کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کاروبار کے لیے فیوچر سیلز ایک معمول کا طریقہ کار ہے۔ جے ڈی ڈبلیو کے کھاتوں میں تمام طرح کے سیلز پوری طرح ڈکلیئر ہیں۔ یاد رہے کہ منی لانڈرنگ اور جعلی بینکنگ اکاؤنٹس کیس میں عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی تھی۔ سینٹ اجلاس حکومتی ارکان کی مخالفت کے باوجود شہریوں کو کورونا ویکسین مفت فراہم کرنے کی قرارداد منظور۔ قرارداد سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 43 اور مخالفت میں 31 ووٹ آئے۔ وزیر مملکت علی محمد کا کہنا تھا کہ ایک شرط پر اس کی حمایت کریں گے کہ اس بیماری پر سیاست نہ کی جائے۔ حکومت رات دن اس بیماری کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے ہمیں کون سی سویڈن اور ڈنمارک والی صورتحال دی تھی، جبکہ دوسری جانب قائد ایوان سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ قرارداد پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس قرارداد میں تو حکومت کو چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ کورونا سے ملک کا وزیراعظم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ غریب آدمی کورونا ویکسین کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تو کورونا ویکسین فری کر دی جائے یا مارکیٹ ریٹ پر دی جائے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے حوالے سے آئی ٹی سیکٹر کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک میں آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان مزید کہنا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ملک میں بے انتہا پوٹینشل موجود ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جہاں مختلف چیلنجز سامنے آئے ہیں، وہاں گھر سے بیٹھ کر کام کرنے کے حوالے سے آئی ٹی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بے شمار مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ اس وقت آئی ٹی کے شعبے میں $5 ارب زر مبادلہ کمانے کا پوٹینشل موجود ہے، تاہم سیکٹر منظم نہ ہونے اور سہولیات کے فقدان کی وجہ سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ استعداد سے بہت کم ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا آئندہ ہفتے کابینہ میں رد و بدل کا عندیہ، کہا وزیراعظم جو وزارت دیں گے قبول کروں گا۔ سینیٹر شبلی فراز کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ حماد اظہر بہترین وزیر خزانہ ہیں، امید ہے کہ ان کی وزارت میں مسائل حل ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اطلاعات ٹف جاب ہے، میں نے بخوبی ذمہ داری انجام دی ہے۔ ناظرین، غلام سرور خان اپنی ہی حکومت پر برس پڑے، کہا کہ کابینہ میں بیٹھ کر بے بس ہوں، 2.5-3 سال میں زرعی سیکٹر کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت زرعی مصنوعات پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ میں کابینہ میں ہوں مگر دکھ ہوتا ہے وہاں بھی ہماری بات نہیں سنی جاتی، کابینہ میں بزنس مین کی بات سنی جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امپورٹڈ گندم 2400 روپے فی من بڑھ رہی ہے، جبکہ اپنے زمیندار کو 1800 روپے دے رہے ہیں۔ اپنے زمیندار کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا جائے۔ چودھری پرویز الہی کی کسانوں کے حوالے سے صوبائی حکومت کے اقدامات پر کڑی تنقید، کہا کہ کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مسلم لیگ کسان ونگ کے وفد و دیگر کسان تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کی، جس میں کسانوں نے اسپیکر کو مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پچھلے سال بھی ہمارے کسان رل گئے تھے، جبکہ یوکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچا گیا۔
حکومت کسانوں سے گندم کی خریداری نہیں کر رہی تو پھر پابندی کس بات کی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت اپنے کسانوں سے گندم 2000 روپے میں خرید رہی ہے جبکہ پنجاب کا کسان پریشان ہے۔ ڈسک کا انتخابات۔ الیکشن کمیشن نے ممبران اسمبلی کو حلقے کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ ممبران اسمبلی کے کسی بھی انتخابی عمل میں شریک ہونے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ ڈسک کا الیکشن میں قواعد و ضوابط سے متعلق الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو خط لکھا جس کے مطابق انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ خط میں مزید کہا گیا کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر یا مشیر حلقے کا دورہ نہ کرے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے حمزہ شہباز کو بھی حلقے کا دورہ منسوخ کرنے کی ہدایت کی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ڈسکا کا دورہ کیا۔ ناظرین، فردوس عاشق اعوان کو الیکشن کمیشن سے ریلیف مل گیا۔ NA-75 ڈسکا میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس خارج ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن میں ممبر پنجاب الطاف قریشی نے استفسار کیا کہ کیا فردوس عاشق اعوان حلقے میں گئی تھی؟ وکیل PTI نے کہا کہ انہوں نے حلقے کے باہر پریس کانفرنس کی تھی جس پر الیکشن کمیشن نے فردوس عاشق اعوان کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس خارج کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان کے پاس الف لیلہ کی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا 3 سال ہو گئے عمران خان نے کوئی ایک ٹھوس ریفرنس قوم کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اسلام آباد نیب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکتے کیونکہ عدلیہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کس قسم کا تعاون پاکستان کی عدلیہ سے مانگ رہے ہیں۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے کسی بیان پر میں تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے۔ PDM کو پیپلز پارٹی کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی وزیراعظم پر لفظی گولہ باری اور مصنوعی مینڈیٹ والے وزیراعظم کو مہنگائی کیا ہر چیز مصنوعی نظر آتی ہے۔ اپنے بیان میں مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ مصنوعی مینڈیٹ والے عمران خان پہلے مصنوعی مہنگائی کر کے ATMs اور مافیا کا بھلا کرتے ہیں، پھر مصنوعی مہنگائی کر کے عوام کی جیب پر ڈاکہ اور ATMs اور مافیا کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جب بنی گالہ کا خرچہ مافیا اور ATMs چلائیں گے تو مہنگائی تو مصنوعی لگے گی۔ عمران خان ہر روز حکومتی کرائے کے ترجمانوں کو جھوٹ بولنے کا سبق دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو پاکستان کا ڈاکٹر نجیب اللہ قرار دے دیا۔ کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی وحدت، سلامتی اور خود مختاری کو خطرات میں ڈال دیا۔ ملک کی بقا کی خاطر میدان میں آنا ہوگا۔ PDM کے سربراہ کا پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہنا تھا کہ عالمی استعماری طاقتیں پاکستان کو افغانستان بنانا چاہتی ہیں۔ عمران خان نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایمان اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کرنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ کشمیر کو پس پشت ڈال کر بھارت سے دوستی کی پتنگیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جلد اس کو نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ ملک کسی بھی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا مشکل میں حکومت کی آواز بننے کا عندیہ۔ کہا کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ سینٹ اجلاس میں بطور اپوزیشن لیڈر اپنے پہلے خطاب میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ PDM میں آئینی حقوق، خواتین، اقلیت اور دیگر کی آواز بنے۔ ہم عوامی مفاد کے لیے آئے ہیں۔ ان کا ترجمانی کرتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک درپیش چیلنجز حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی PDM مضبوط رہے گی۔ رانا تنویر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سینٹ الیکشن میں طرز عمل سے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ نون لیگی رہنما رانا تنویر حسین کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ PDM ایک ایجنڈے پر بنی تھی، پیپلز پارٹی اتحاد سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ ڈسکا میں ری الیکشن کے فیصلے کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ NA-75 ڈسکا میں کوئی مقابلہ نہیں، لوگ PTI کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ انشاءاللہ ڈسکا الیکشن میں نون لیگ واضح برتری سے حاصل کرے گی۔ سپریم کورٹ کا ایڈورڈ کالج پشاور میں پرنسپل کی تعیناتی کے لیے KP حکومت کو کرائیٹیریا سیٹ کرنے کا حکم۔ KP حکومت کالج بورڈ سے مشاورت اور میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پرنسپل کی تعیناتی کرے، عدالت عظمیٰ کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں پشاور ایڈورڈ کالج کے اسسٹنٹ اور پرنسپل کی تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے ایڈورڈ کالج پشاور میں پرنسپل کی تعیناتی کے لیے KP
پی حکومت کو کرائیٹیریا سیٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے لاہور ڈیوسز ٹرسٹ ایسوسی ایشن کو پرنسپل کی تعیناتی کے لیے میرٹ پر 5 افراد کی لسٹ حکومت کو دینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت عظمی نے ریمارکس دیے کہ حکومت کالج بورڈ سے مشاورت اور میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پرنسپل کی تعیناتی کرے۔ عدالت نے تعیناتی کے لیے کے پی حکومت کو کرائیٹیریا بنانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ فیصل وابڈا کے خلاف نااہلی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، عدالت کو سیاسی مسائل سے دور رکھا جائے۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ پر مشتمل چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار نے کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ فیصل وابڈا اس وقت رکن قومی اسمبلی نہیں، آپ نے فیصل وابڈا کو بطور سینیٹر چیلنج نہیں کیا۔ فیصل وابڈا کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل زائد المیعاد ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 بزدار کیسز التوا کا شکار ہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس پر حملہ آور ہونے والے ملزمان کو قید با مشقت اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ پولیس پر حملہ آور ہونے والے کار لفٹر بلال آصف کو مجموعی طور پر 25 سال قید با مشقت اور 2.5 لاکھ جرمانے اور راشد علی کو مجموعی طور پر 10 سال قید با مشقت اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ گزشتہ سال 19 ستمبر کو کار چوری کی اطلاع پر کینٹ پولیس نے ملزم راشد علی کو مسروقہ گاڑی سمیت چکری انٹرچینج سے گرفتار کیا تھا۔ ایسٹر کے موقع پر لاہور بڑی دہشت گردی سے بچ گیا۔ انسداد دہشت گردی فورس نے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور بند روڈ سے گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں میں محب اللہ اور محمد حنیف شامل ہیں۔ سی ٹی ڈیز رائے کے مطابق گرفتار دہشت گرد عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت نے دہشت گرد محب اللہ کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ دوسری جانب سی ٹی ڈی نے بلوچستان کے ضلع سبی میں بھی کارروائی کرتے ہوئے 1 دہشت گرد کو ہلاک، 4 کو گرفتار کر لیا۔ کراچی سے اسلام آباد آنے والی پرواز حادثے سے بال بچ گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، اسد عمر بھی سوار تھے۔ سیرین ایئر کی پرواز نمبر ER 502 1 بجے کے قریب روانہ ہوئی تھی، جسے فنی خرابی کے باعث 2:10 پر واپس اتار لیا گیا۔ پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کی کال دی، جس کے بعد طیارے کو واپس کراچی ایئرپورٹ پر اتارنا پڑا۔ وفاقی وزیر اسد عمر اب PIA کی پرواز سے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ ڈالر نے ایک بار پھر اڑان بھر لی ہے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ ڈالر 11 پیسے مہنگا ہونے سے سٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی کا رجحان، ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ڈالر میں تیسرے کاروباری روز کے دوران بھی بڑھوتری دیکھی گئی۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری 2 روز کے دوران روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں بالترتیب 25 پیسے اور 54 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 11 پیسے مہنگا ہو گیا اور قیمت 153 روپے 55 پیسے سے بڑھ کر 153 روپے 66 پیسے ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران 552.74 پوائنٹس کی بدترین مندی ہوئی ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران مندی کے باعث 44,000 کی نفسیاتی حد گر گئی ہے۔ T20 بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ 3 ملکی بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 15 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز بنائے۔ جواب میں بھارتی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 112 رنز بنا سکی۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ میں میزبان بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت کی ٹیموں نے شرکت کی۔ مشال ملک نے کہا کہ جیل میں یاسین ملک کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار حریت رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ مشال ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یاسین ملک کو علاج کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں قید حریت رہنماؤں کے لیے آواز اٹھائے۔ یاسین ملک سمیت دیگر حریت رہنما پرامن تحریک چلا رہے تھے۔ بھارت جبری طور پر کشمیریوں کی آواز دبانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے میں کردار ادا کرے۔
سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اتوار کو غلاف کعبہ کی صفائی اور اصلاح و مرمت کی 5 روزہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ کام ماہ رمضان کے استقبال کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ماہرین غلاف کعبہ کی 14 صفائی اور اصلاح مرمت کا کام انجام دے رہے ہیں، جبکہ اسٹینڈرڈ کنٹرولر اور ہیلتھ ایکسپرٹ کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی اصلاح و مرمت کے ادارے کی انچارج فہد جابری نے بتایا کہ کام کی اصلاح و مرمت کی کارروائی مکمل کر کے غلاف کعبہ کی صفائی ہوگی اور گرد و غبار ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام 24 گھنٹے انجام دیا جائے گا، کہیں ضرورت پڑی تو سلائی کا کام بھی ہوگا اور اگر کہیں کٹ ہوا تو اسے رفع بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ یہ کام 20 سالہ تجربہ کار رکھنے والے ہنرمند انسان کر رہے ہیں۔ بھارتی کسان حکومت کے سامنے ڈٹ گئے۔ ملک بھر میں محکمہ خوراک کے دفاتر کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ مودی سرکار کے زرعی قوانین کے خلاف کاشتکاروں نے ملک گیر احتجاج کیا۔ کسان رہنما راکیش ٹکیٹ پر بی جے پی کے انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا، گاڑی بھی توڑ دی۔ دوسری جانب ٹکڑی بارڈر پر کسٹم کے سابق افسر نے دھرنوں میں بیٹھنے مظاہرین کو مفت سبزی فراہم کرنے کے لیے زمین دے دی۔ انڈونیشیا اور مشرقی تیمور میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، 70 افراد سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انڈونیشین حکام کے مطابق مشرقی صوبے میں ہونے والی طوفانی بارشوں سے ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ 50 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جلال پور پیروالا تھانہ سٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ محمد نواز نامی منشیات فروش گرفتار، 1 کلو سے زائد منشیات برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے 1350 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی رانا صابر کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے، کسی منشیات فروش کو اپنے ایریا میں منشیات فروشی نہیں کرنے دیں گے، شہر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ JNN نیوز سے فی الوقت نہیں، مزید خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔